ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार, किस्त नंबर 26। नवार्द ने एक बार फिर इमरान को बाहर आने का इशारा किया। कॉरिडोर में पहले से वाले मखसूस मुकाम पर पहुंचकर वो सरगोशी में बोला, ये छोटी मैडम बड़ी अनोखी और ख़तरनाक शय है। आपके अंदर आने के 15-20 मिनट बाद इसको पता चल गया था कि आप यहाँ हैं। मैं आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, मगर इस वक्त आप यहाँ से चले जाएं। नवार्द के लहजे में इल्तिजा, मोहब्बत, हमदर्दी बहुत कुछ यकजा था। मेरा ड्रेस मालूम है तुम्हें? बिल्कुल हीरो भाई, उसने जल्दी से कहा। सिर्फ 3 मिनट बाद हम तीनों अकबी दरवाजे से गुजर कर गाड़ी में बैठ चुके थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इमरान और इकबाल भी उलझन में थे। ताहम लगता था कि इमरान ने किसी हद तक सूरत हाल का तजिया किया है। हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई। एक टेक ऑफ करता हुआ जहाज़ ऐन हमारे सिरों के ऊपर से शोर मचाता गुजर गया। अपनी मंजिल की तरफ वो जा रहा था। हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। हम वापस घर जा रहे थे। अगले दिन मैं बेचैन रहा। मुझे सूरत हाल से संगीन अंदेशों की बू आ रही थी। इसके साथ साथ इमरान और इकबाल की खतरात पसंदी भी वाज़ेह होती जा रही थी। मुझे ये भी शक था कि कल रात दरवाजे को बाहर से कुंडी लग जाने के बाद इमरान ने मुझे जानबूझकर अंदर बुलाया था, वरना इस जगह से निकलने के लिए कोई और रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता था। पेंटिंग्स वाले कमरे के पास से एक जीना भी तो ऊपर जाता था। शायद वो इस तरह से मेरे अंदर का हौसला उभारने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल ये सारा मामला ही पुरअंदेश था। ज़ुलेखा और छीदे के घर में जो कुछ सामने आया था वही कुछ कम हैरत अंगेज़ नहीं था। वहाँ एक घर की 4 दीवारी के अंदर बड़ी राजदारी से एक कुएं जैसा गड्ढा खोदा गया था और कीमती अशिया निकालने का प्रोग्राम बनाया गया था। अभी ठीक से मालूम नहीं था कि ये प्रोग्राम कामयाबी से इम्कनार हुआ था या नहीं। अब ये लाल कोठियों वाला मामला शुरू हुआ था और दोनों मामलात की कड़ियाँ आपस में मिल रही थी। मुझे महसूस होता था कि इमरान और इकबाल एक संगीन मामले को छेड़ रहे हैं। दूसरी तरफ इन दोनों को जैसे ही कुछ परवाह न थी। उन्होंने डट कर हलवा पूरी का नाश्ता किया था। दोपहर को मटन कढ़ाई खाई थी। फिर इमरान की गर्लफ्रेंड शाइन का फ़ोन आ गया। दोनों नोक झोंक करते रहे थे। इमरान और इकबाल आपस में हंसी मजाक में मशगूल थे। इनमें काफ़ी बेतकल्फ़ी थी। गाहे बगाहे एक दूसरे से हाथापाई भी कार गुजरते थे। अब मैं देख रहा था कि रात वाले वाक़यात इन दोनों पर कोई ख़ास असर नहीं था। हाँ, वो इंतज़ार ज़रूर कर रहे थे। ये इमरान के इस शनासा का इंतज़ार था जिसने आज उससे मिलने का वादा किया था। इमरान ने उसका नाम सलीम बताया था और उसका कुछ गैबाना तारफ़ भी करवाया था। इस तारफ़ के बाद मुताबिक कुछ अर्सा पहले तक सलीम उसके साथ ही सर्कस में काम करता था। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल से गिरकर उसकी टांग की हड्डी 3 जगह से टूट गई थी। इमरान ने अपने खर्च पर उसका इलाज करवाया। उसकी बीमारी के दौरान में उसके बीवी बच्चों की भरपूर कफालत की थी, मगर सेहतयाब होने के बाद सलीम ने उससे कुछ रकम उधार ली और उस उधार के हवाले से इमरान के साथ धोखा किया। इस वाक़े को तकरीबन 1 बरस गुजर चुका था। इन दोनों के दरमियान कभी मुलाकात नहीं हुई थी और ना इमरान ने मुलाकात की कोशिश की थी। सलीम ने 5 बजे आने का वादा किया था, लेकिन वो नहीं आया। उसकी आमद रात के 8 बजे के लगभग हुई। वो साबक अंदाज में ज़रा लगड़ाता हुआ दाखिल हुआ। कल की तरह बहुत जज्बाती नज़र आता था। इस बार वो बिल्कुल ज़्यादा जज्बाती सा लग रहा था और बार बार अकीदत के अंदाज में इमरान का हाथ थाम रहा था। रस्मी गुफ्तगू और चाय के दौर के बाद असल बात शुरू हुई। सलीम ने कहा, मैं समझता हूँ हीरो भाई, कल रात आप तीनों एक बहुत बड़े ख़तरे से बचे हैं। मुझे नहीं पता कि आप वहाँ क्यों आए थे और क्या चाहते थे, मगर वो जो कुछ भी था बहुत सख्त मुसीबत में डालने वाला था।
یہ لڑکی نادیہ، یہ ایوب جسے ہم چھوٹی میڈم بھی کہتے ہیں، بڑی عجیب و غریب شے ہے، ایک نمبر کی ڈرامے باز، مکار اور نشئی۔ اس کی کئی کہانیاں مشہور ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ دراصل یہ ایک بیمار لڑکی ہے، نشہ آور چیزوں کے استعمال نے اس کے ہوش ٹھکانے پر نہیں رہنے دیے۔ اس کے بیمار ہونے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اقبال نے پوچھا۔ میں شاید آپ کو ٹھیک سے سمجھا نہ سکوں، یہ ٹوٹل طور پر میرا روی والی لڑکی ہے، اپنے انجینئر شوہر سے طلاق کے بعد بالکل ہی آزاد ہو گئی ہے، ہر طرح کے مردوں میں دلچسپی لیتی ہے، جنہیں پسند کرتی ہے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارتی ہے، پھر انہیں ایک دم لات مار کر نکال دیتی ہے اور پلٹ پر کر بھی نہیں دیکھتی۔ نشہ کیا کرتی؟ کوئی ایک نشہ ہو تو بتاؤ۔ شراب سے لے کر ہیروئن اور کوکین تک، ان سب سے کچھ بھی نہیں چھوڑا اس نے۔ بڑی بہن مجبور ہے، اسے خود اس کے لیے نشہ مہیا کرنا پڑتا ہے، کبھی نشے کی حالت میں اپنے جسم پر کٹ لگا لیتی ہے اور ان میں مرچیں بھی بھر کر سسکتی رہتی ہے، کبھی سخت سردی میں یخ بستہ پانی سے نہانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے سارے شوق عجیب و غریب ہے۔ شاید آپ نے گھر میں لگی ہوئی پینٹنگ نہیں دیکھی، یہ ساری پینٹنگ ننگی اور گندی ہے، پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کر لاتی ہے۔ سلیم نے چند لمحے توقف کرنے کے بعد کہا، مجھے پورا یقین ہے کہ کل جب آپ گھر میں گھسے اور گارڈ نے سے مارا ماری کی تو یہ کلوز سرکٹ پر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھر جب آپ نے گارڈ اور ملازمہ آسیہ کو بے بس کر کے باتھ روموں میں بند کر دیا تو یہ اچانک آپ کے سامنے آئی، تو سردی کے باوجود بالکل تھوڑے کپڑوں میں تھی، بلکہ نہ ہونے کے برابر کپڑے تھے۔ ہاں، یہ بات ذہن میں آتی ہے، عمران نے کہا۔ اس نے آپ کے پیٹ میں لات ماری، پھر تھپڑ بھی مارا۔ اس کے پیچھے بھی وجہ تھی، وہ آپ کو غصہ دلانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد وہ بھاگی اور بیڈ روم میں آ گئی۔ یہاں اس نے الماری کھولی، انداز ایسا ہی تھا جیسے پستول وغیرہ نکالنا چاہ رہی ہو، پر مجھے پتہ ہے وہاں پستول تھا ہی نہیں، وہ دراصل صرف الماری کھولنا چاہ رہی تھی۔ آپ تینوں کو شراب کی بوتلیں دکھانا چاہ رہی تھی۔ آپ کو شاید میری ان باتوں پر یقین نہیں آئے گا، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ ایک بیمار عورت ہے، یہ چاہ رہی تھی کہ آپ اس سے زبردستی کریں، یہ آپ کو ریپ کی طرف لا رہی تھی، حالانکہ اپنے ہاتھ بندھنے سے پہلے وہ جب چاہتی بیڈ پر لگا ہوا ایک نیلا بٹن دبا کر ساتھ والی کوٹھی سے 1 درجن گارڈز کو مدد کے لیے بلا سکتی تھی۔ ہم سب تعجب کے عالم میں سن رہے تھے، فضا میں سنسناہٹ سی تیرتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ واقعی ناقابل فہم لڑکی تھی۔ اب سلیم کی باتوں سے اس کی تصدیق بھی ہو رہی تھی۔ مجھے پہلے بھی شک ہوا تھا کہ وہ ہمارے سامنے جان بوجھ کر مختصر ترین لباس میں آئی تھی، اور پھر اس کی حرکات سب کچھ ایک خاص صفت اشارہ کر رہا تھا۔ عمران نے سلیم سے نادیہ ایوب کی بڑی بہن کے بارے میں سوالات کیے۔ سلیم نے بتایا، اسے بڑی میڈم کہتے ہیں، اس کی عمر چھوٹی میڈم سے 2-3 سال زیادہ ہوگی، وہ بھی خاصی سمارٹ ہے، آج کل ریئل اسٹیٹ کا کام چلا رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ عمران نے کہا، اس کے علاوہ کے بعد چپ کیوں ہو گئے؟ ہم تو وہی سننا چاہتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے۔ سلیم کے چہرے پر تردد کے آثار تھے۔ وہ اپنی پیشانی کی سلوٹوں کو بڑھاتے ہوئے بولا، چھوٹی میڈم کی طرح بڑی میڈم کو بھی پرانی چیزوں کا بڑا شوق ہے۔ ان کے گھر میں بہت سی مورتیاں، تصویریں اور برتن وغیرہ سجے ہوئے ہیں۔ کسی اچھی چیز کے بارے میں انہیں جہاں سے بھی خبر ملتی ہے وہ وہاں اپنا آدمی بھیجتی ہے یا خود پہنچ جاتی ہے۔ اپنے اس شوق پر پیسے خرچ کرنے میں وہ بالکل بھی دریغ نہیں کرتی۔ عمران نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، دیکھو سلیم، ہم ایک دوسرے پر پورا اعتماد کر سکتے ہیں، یا جو بھی بات ہوگی وہ ہم چاروں کے درمیان رہے گی۔ اس بارے میں تم بالکل بے فکر رہو۔ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میڈم کو صرف پرانی چیزوں کا شوق ہے یا بات اس نے آگے کچھ بھی نہ کہا؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو ملک سے باہر بھیجنا، سمگلنگ وغیرہ۔ میں اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہیرو بھائی، جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ 2-3 بار میڈم نے کچھ چیزیں باہر کے لیے بک تو کرائی تھی، پتا کہ وہ قانونی طریقے سے بھیجی گئی تھی یا نہیں۔ آخر تم وہاں ملازمت کرتے ہو سلیم، اس 4 دیواری کے اندر رہتے ہو، تمہیں کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہوگا۔ اصل میں ہیرو بھائی، لال کوٹھیوں میں ہر کام بڑی پلاننگ سے ہوتا ہے۔ جس ملازم کا جو کام ہے وہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ ملازموں کا آپس میں میل جول بھی
بالکل پسند نہیں کیا جاتا۔ تنخواہ تو اچھی دی جاتی ہے مگر اس کے ساتھ سختی بھی بہت ہے۔ مثلاً آپ مجھے ہی لے لیں، میری ڈیوٹی چھوٹی میڈم کی کوٹھی میں ہے۔ پچھلے 1 سال میں ایک بار بھی دوسری کوٹھی میں نہیں گیا۔ چھوٹی میڈم کی طرف میری ڈیوٹی کچن میں ہے طرف سے میں بازار سے سودا سلف لاتا ہوں، کوئی پارٹی وغیرہ ہو تو اس کا انتظام بھی کرتا ہوں اور کبھی کبھی خانسامہ کا ہاتھ بھی بٹاتا ہوں۔ ارد گرد کیا ہوتا ہے مجھے اس کی کچھ زیادہ خبر نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بڑی میڈم سے کچھ انجانے لوگ ملنے آتے جاتے رہتے ہیں۔ کبھی رات کے وقت کوئی ویس جیپ یا مرسڈیز گاڑی بھی نظر آتی ہے۔ ان میں اکثر پٹھان ٹائپ بندے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹے قد کا دیہاتی سا شخص اکثر آتا رہتا ہے۔ کافی بڑی پگ ہوتی ہے اس کے سر پر، وہ چادر کی بکل مارتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹیکسلا حسن عبدال کی طرف کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے علاقے سے کوئی چیز وغیرہ لاتا ہو۔ ہاں جی بالکل ہو سکتا ہے۔ اصل میں بڑی میڈم ایسی چیزوں کی منہ مانگی قیمت دیتی ہیں، اس لیے بیچنے والے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز ہاتھ لگے تو اس کے سودے کی بات سب سے پہلے بڑی میڈم سے کی جائے۔ ہمارے اور سلیم کے درمیان تقریباً 2 گھنٹے گفتگو ہوئی۔ اس دوران میں کھانے اور چائے سے بھی 2 ہاتھ ہوئے۔ سلیم کی باتوں سے پتہ چلا کہ کل رات ہمارے ساتھ آنے کے بعد میڈم نادیہ بڑی بے مزہ ہوئی تھی۔ اس نے ملازمین کو آوازیں دی تھی۔ ان آوازوں کے جواب میں سب سے پہلے سلیم ہی وہاں پہنچا تھا۔ اس نے میڈم نادیہ کے ہاتھ کھولے تھے اور اس کے ہونٹوں پر سے ٹیپ اتاری تھی۔ میڈم نادیہ حیران تھی کہ ہم اس طرح اچانک سب کچھ چھوڑ کر نکل کیوں گئے۔ کیا ہمیں کوئی خطرہ محسوس ہوا تھا یا ہم جس مقصد کے لیے گھر میں داخل ہوئے تھے وہ پورا نہیں ہو سکا تھا؟ ہمارا مقصد کیا تھا یہ بھی میڈم اور اس کے گارڈز کو ٹھیک سے معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ بہرحال آزاد ہونے کے بعد میڈم نادیہ نے اپنے ذاتی گارڈز کو خوب ڈانٹ پلائی تھی، خاص طور سے انچارج گارڈ شیرے کو۔ یہ شیرہ وہی کثر تھی جس میں والا ہٹا کٹا شخص تھا جس کے ساتھ عمران نے سونی لسٹن والا سلوک کیا تھا۔ مشہور باکسر محمد علی نے ناقابل شکست سونی لسٹن کو پہلے ہی راؤنڈ میں آنن فانن چت کر کے پوری دنیا میں تماشائیوں کو برتہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ کل رات عمران نے بھی 2-3 سیکنڈ کے اندر پلوان نما شیرے کو 2 ٹکڑوں میں ناک آؤٹ کر ڈالا۔ اس نشست میں سلیم نے میڈم نادیہ کی عجیب و غریب شخصیت کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتایا۔ رات 11 بجے قریب سلیم واپس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے عمران سے وعدہ کیا کہ وہ اس سے رابطہ رکھے گا اور دونوں میڈم بہنوں کے بارے میں اسے جو کچھ بھی مزید معلوم ہو سکا اس تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ عمران کے اس سوال کا جواب وہ یقین سے نہیں دے سکا تھا کہ بڑی میڈم صفورہ سمگلنگ کے دھندے میں ملوث ہے یا نہیں۔ وقت رخصت سلیم نے عمران سے علیحدگی میں بھی مختصر ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اس نے یقیناً عمران سے اپنے سابقہ رویے پر معافی مانگی ہوگی۔ اسے ایسا کرنا بھی چاہیے تھا۔ عمران کے احسانات کے بدلے سلیم نے اسے رقم کے معاملے میں دھوکہ دیا تھا اور تقریباً 1 سال سے اوجھل رہا تھا۔ سلیم کے جانے کے فوراً بعد عمران کے تاثرات تبدیل ہو گئے۔ اس نے اقبال سے کہا، اس کے پیچھے جاؤ اقبال، پتہ کرو یہ کہاں جاتا ہے، لیکن ذرا احتیاط سے۔ اقبال جیسے پہلے ہی کسی اشارے کا منتظر تھا۔ اس نے جلدی سے بوٹ پہنے اور پرس جیب میں رکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں حیران تھا اور سوالیہ نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ اقبال کے باہر جانے کے بعد عمران نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور بولا، میں سلیم کی طرف سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوں۔ میرے خیال میں اس نے بتایا کم اور چھپایا زیادہ ہے۔ شاید یہ کچھ ڈر بھی رہا ہے۔ اقبال اب کیا کرے گا؟ میں نے پوچھا۔ اس کا پیچھا کرے گا، یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ یہ اب کہاں جاتا ہے۔ اگر اس کے گھر کے بارے میں پتہ چل سکا تو یہ بھی اچھی بات ہوگی، اور اگر اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا پیچھا کیا گیا ہے تو اقبال کچا کھلاڑی نہیں ہے۔ ایسے معاملوں کا بڑا 5 سٹار تجربہ ہے اسے۔ 2 سال تک سیالکوٹ پولیس کا انفارمر رہ چکا ہے۔ اس سے پہلے ریڈیو پاکستان میں کام کر چکا ہے، اور ہاں اس میں ایک بڑی مزیدار صلاحیت بھی ہے، آوازوں کی نقل بھی کر لیتا ہے، ہر فلمی اور سیاسی ایکٹر کی آواز نکال لیتا ہے۔ اور یار میں دوسری بات کر رہا ہوں، اگر سلیم کو پتہ چل گیا کہ اقبال اس کے پیچھے آ رہا ہے تو
میری جان اس بارے میں بے فکر ہو، ویسے بھی وہ زیادہ دیر اس کے پیچھے نہیں رہے گا، اگر معاملے نے طول کھینچا تو وہ اپنے کسی اور دوست کو اس کے پیچھے لگا دے گا، اور یہ ایسا شخص ہوگا جس کے بارے میں سلیم کچھ نہیں جانتا ہوگا۔ فرض کرو کہ اگر کسی طرح سلیم کو پتہ چل ہی گیا تو پھر اس طرح تو تمہاری ٹکر سیدھی چھوٹی اور بڑی میڈم سے ہو جائے گی، سیٹھ سراج سمیت ان سارے لوگوں کو تمہارے اس ٹھکانے کا بھی پتہ چل جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ عمران نے جمائی لیتے ہوئے کہا، یار تابی، ایک تو پتہ نہیں تم دور دراز کے اندیشوں میں کیوں کھو جاتے ہو۔ ایک دانشور نے کہا ہے کہ ہماری زندگی کی 80% پریشانیاں جھوٹے اندیشوں کی شکل میں ہوتی ہیں۔ میں پچھلے سپہر سو گیا۔ اقبال سے میری ملاقات اگلے روز صبح 9-10 بجے کے قریب ہوئی۔ وہ ابھی اپنی مہم جوئی سے واپس لوٹا تھا اور مطمئن نظر آتا تھا۔ عمران اور وہ دونوں نہاری نان کا ناشتہ کر رہے تھے، ساتھ میں لسی کے 2 بڑے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ایک گلاس پلیٹ سے ڈھکا ہوا پاس ہی رکھا تھا، یقیناً یہ میرے لیے تھا۔ میرا ناشتہ بھی پلیٹوں سے ڈھکا ہوا تھا۔